जन्नत और दोज़ख के सिलसिले में शिरकत कीजिए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों का खौफ जहन्नम इस ताल्लुक़ से कुछ मदनी फूल पेश किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया है। ना ये मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। इनकी ग़िज़ा क्या है? इनकी ग़िज़ा ज़िक्रुल्लाह है, तस्बीह है, और ये जो चाहें शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जो हुक्म देता है वो बजा लाते हैं। इनकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ हैं, और याद रखें इंसानों से ज़्यादा जिन्नात हैं और जिन्नात से ज़्यादा फरिश्ते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जब से अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा फरमाया, दोज़ख को पैदा फरमाया, तो दोज़ख के डर की वजह से वो नहीं हंसे। क्यों नहीं हंसे? कि कहीं अल्लाह ताला इनसे नाराज होकर इन्हें जहन्नम के अजाब में मुब्तला ना कर दे। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अदाए सुन्नत की नीयत से मुस्कुराना सवाब है, और मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, और आवाज़ पैदा हो मुस्कुराने में, होंठ फैले, अंदाज ज़ाहिर हो, आवाज़ भी पैदा हो, ये ज़हक है। यूँ कहिए कि हंसना पहली कैफियत मुस्कुराना। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, मस्जिद के बाहर हंसें तो कोई हरज नहीं है। और कहकहा ये है कि इतनी आवाज़ के साथ आप हंसें कि और लोग भी सुने, तो कहकहा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। और कई बुजुर्ग जो हैं इत्तिबाए सुन्नत में कहका नहीं लगाते थे, और हंसना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। मुस्कुराना तो आदत, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो फरिश्ते हंसते नहीं हैं, हम कह के लगाते हैं, कह के लगा रहे हैं। हालांकि हमें अपने अंजाम का पता नहीं है कि ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, कब्र जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गढ़ा, क़यामत पलक झपकते में गुजरेगी या 50,000 साल का दिन, नेकियों का पलड़ा भारी होगा या गुनाहों का, हम नहीं जानते। पुल सिरात से गुजरने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे नहीं जानते। हमारे कहके खत्म नहीं होते, हमारी हंसी खत्म नहीं होती। हम जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, किसको मालूम? डरना चाहिए। तो फरिश्ते जो मासूम है, बाज जो ना वो बच्चों को भी मासूम कहते हैं, मासूम बच्चे नहीं, मासूम अंबिया और फरिश्ते। बच्चे मासूम नहीं, भोले बाले कह दें, छोटे बच्चे यूं कह दें। तो ये गुनाहों से मासूम है फरिश्ते, गुनाह कर ही नहीं सकते। तो ये तो खौफे जहन्नम से हंसते भी नहीं, डरते हैं। और हमें कि हमारे कहके नहीं रुकते। अल्लाह हमें अपना खौफ अता फरमा दे और खौफे जहन्नम नसीब फरमा दे। ये जो मैंने गुजारिशात आपको अभी अर्ज की, ये इमाम गजाली ने इह्या उलूम में नकल की। एक बुजुर्ग हजरत सैयदना बकर बिन आबिद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने इब्ने अबी लैला रदियल्लाहु तआला अन्हु के एक शागिर्द अबुल हसन से पूछा, क्या फरिश्ते भी हंसते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जब से जहन्नम पैदा की तब से अर्श के नीचे वाले फरिश्ते नहीं हंसे। और इह्या उलूम में इमाम गजाली ने यह भी नकल किया, जब दोज़ख को बनाया गया तो फरिश्ते खौफज़दा हो गए, और जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो फरिश्तों की घबराहट वो खत्म हो गई कि ये जहन्नम हमारे लिए नहीं बनी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह हमें जहन्नम से अमान अता फरमा दे, उन अमाल से अमान अता फरमा दे जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। याद रखिए, मोमिन की एक अलामत यह भी बयान की गई कि वो जहन्नम का खौफ रखता है, वो डरता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे कहीं जहन्नम में ना डाल दे। अल्लाह के वली हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह पारा 19 सूरह फुरकान की आयत नंबर 63, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना
اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اہل ایمان ایسے لوگ ہیں جن کے کان، آنکھیں، اعضاء عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں تو جاہل لوگ انہیں مریض سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم وہ صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے جو دوسرے دلوں میں نہیں ہوتا۔ آخرت کے متعلق ان کا علم انہیں دنیا سے باز رکھتا ہے، آخرت کے متعلق ان کا علم انہیں دنیا کی لگژری سے، آسائشات سے باز رکھتا ہے۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے کون؟ جو دنیا میں جہنم سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف کھاتے تھے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 34 اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم انہیں دنیا کا غم نہیں ستاتا، انہیں ہر وقت آخرت کا خوف لگا رہتا ہے۔ حصول جنت کے لیے کوئی کام ان پر بھاری نہیں، جہنم کی آگ کا خوف انہیں رلاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کے صبر دلانے سے بھی صبر نہیں کرتا، اس کا نفس حسرتوں کا شکار ہو کر دنیا پر پل پڑتا ہے، اور جو شخص کھانے پینے کو ہی اللہ تعالی کی نعمت سمجھتا ہے وہ کم علم ہے اور عذاب میں گھرا ہوا ہے۔ تو جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنتی کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ پہلے وہ غمگین تھے، کیا غم تھا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے، کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے، اور جب انہیں جہنم سے بچایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ کیا ہمیں خوف ہے؟ کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں؟ جو یہاں خوف زدہ ہیں ان کو امن ملے گا، جو یہاں ہی وہ مطمئن بیٹھے ہوئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ڈرایا جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور کتنی پیاری بات فرمائی کہ اللہ کے نیک بندوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام بھاری نہیں لگتا۔ کون صبح صبح اٹھے، وضو کرے، 5 ٹائم نمازیں، اور وہ تعلیم بھی تو حاصل کرنی ہے، اسٹڈی بھی تو کرنی ہے، دکان پر بھی تو ٹائم دینا ہے، دوستوں کو بھی تو ٹائم دینا ہے، میچ بھی تو دیکھنے، گناہوں بھرے چینل بھی تو دیکھنے، نہ جانے کیا کیا دھندے کرنے، کتنا ٹائم نکالیں، کیسے ٹائم نکالیں، 5 نمازیں پڑھیں۔ مگر جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے ہماری، کیسے دے دیں؟ کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، کیسے دے دیں؟ جو حصول جنت کا شوق رکھتا ہے اس کو یہ کام مشکل نہیں۔ نگاہوں کی کیسے حفاظت کریں؟ گناہوں بھرا دور ہے، کیسے نگاہوں کی حفاظت کریں؟ سود سے کیسے بچیں؟ بات بھی نہ کریں یار، آپ کہتے ہیں غیبت ہو گئی، آپ کہتے ہیں چغلی کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں کر رہے ہیں، پھر کیسے ہم کیا کریں پھر؟ تو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی رہنمائی فرما رہے ہیں جو حصول جنت چاہتا ہے اس پر کوئی کام بھاری نہیں۔ یہ حج کریں گے، اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اولاد کو قرآن پڑھائیں گے تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا؟ ان کو عالم بنائیں گے تو بھوکے مریں گے یہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کفیل ہے اپنے بندوں کے رزق کا، جو اس کے دین کے خادم بنیں گے اس کو وہ محروم رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کے حصول کا شوق ہے، اس پر عبادت بھاری نہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھاری نہیں ہے۔
اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ نارے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جناں دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شعب الایمان حدیث نمبر 915 915۔ جبریل امی علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، ہر فرشتہ معصوم، یہ تو معصوموں کے سردار ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس حالت میں کہ رو رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ معصوم نہیں، معصوموں کے سردار ہیں، صرف معصوم نہیں ہیں، سردار ہیں معصوموں کے۔ اور خدا کا خوف دیکھیں، جہنم کا خوف دیکھیں کہ جب سے اللہ نے جہنم پیدا کیا میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب ہوتا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نصیب ہوتا ہے؟ عمر بدیوں میں ساری گزاری، کیا اس پر رونا نصیب ہوتا ہے؟ اپنی غفلتوں پر رونا نصیب ہوتا ہے؟ نیک اعمال کی بجا آوری کی سستی کی بنا پر کوئی رونا نصیب ہوتا ہے؟ خوف قبر، خوف قیامت، خوف پل صراط، خوف جہنم کی بنا پر کوئی رونا نصیب ہوتا ہے؟ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو آنسو بہہ جاتے ہیں، ہماری حسرتیں پوری نہیں ہوتی آنسو بہہ جاتے ہیں، دنیاوی طور پر کوئی مصیبت پہنچے تو آنسو بہہ جاتے ہیں۔ آخرت کیوں بھولے ہوئے ہم؟ موت، اور اس کے بعد قبر ہے، جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، پھر قیامت ہے، 50,000 سال کا دن، پھر 15,000 سال کا پل صراط کا سفر ہے، پھر کہیں جا کر جنت یا جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور داخل جنت فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 13,342، 13342۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا۔ عرض کی جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رحمت للعالمین میں جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور ہماری وہ ہنسی نہیں بند ہوتی۔ کاش ہمیں خوف خدا سے آنسو بہانا نصیب ہو جائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک رات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے۔ وہ نوجوان قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کاش ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شرف حاصل ہو۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان پارہ 27 کی آیت نمبر 37 کی اس نے تلاوت کی۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور وہ رونے لگا، اور ایسے رونے لگا کہ اس کی آواز گھٹ رہی تھی، اور کہہ رہا تھا ہائے میری خرابی، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان تجھ پر افسوس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے تو رو رہے ہیں اور ہم کہہ کے لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، منقول ہے کہ جو روتا ہوا، جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا، روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو دنیا میں روئے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا۔ تو ہم خوف خدا سے رو رہے ہیں یا دنیا کی غفلت میں ہنس رہے ہیں؟ غور کر، غور کر۔ اللہ اکبر۔ اب ہنس رہے ہیں کہ گاہک کو چکر دے دیا، ہنس رہے ہیں کہ اس کو بیوقوف بنا دیا، شراب پی رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں، گندے کام کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہہ کے لگا رہے ہیں، گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، کفریات بکی جا رہی ہے، یہ کامیڈین جو ہیں، یہ مسخرے جو ہیں، یہ لطیفے سنا رہے ہیں اور کفریہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر کہہ کے لگ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہنس ہنس کر گناہ ہو رہے ہیں، ہنس ہنس کر طرح طرح کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں روتا ہوا جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوموں کے سردار ہیں اور تعلیم امت کے لیے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، صحابہ بھی، تابعین بھی، بزرگ بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نسائی حدیث نمبر 5514، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 12-13 تلاوت کی۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس کا ترجمہ ہے دو آیتوں کا۔ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہماری غفلت ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ نسائی شریف حدیث نمبر، یہ پچھلی جو روایت ہے یہ نسائی کی نہیں، کسی اور حدیث کی کتاب کی ہے، کتاب الزہد، ابن حنبل، امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 146، اور نسائی شریف حدیث نمبر 5514 میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشا ہیں، اور جس پر نظر ڈال دیں وہ بھی بخشا جائے، جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ امت کی تعلیم کے لیے دیکھیں آپ دعا کر رہے ہیں، کیا ہم بھی دعا کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، عذاب قبر سے بچنے کی،
مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو جہنم کی آگ سے امان نصیب ہو جائے گی، پناہ نصیب ہو جائے گی، اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے گی۔ اور بہت 3 الفاظ تو ہیں، تو اس کو یاد کر لیں، اللہم اجرنی من النار۔ اور اگر یہ الفاظ نہیں یاد ہوتے تو اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، تو اس کو پناہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے امان عطا فرمائے۔ کتاب الدعا امام طبرانی نے لکھی، اس میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ سبحان اللہ، جو تیرے خوف سے آنسو بہا کر دل کو صاف کر دیں، قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگارے بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ ہمیں قہقوں میں مزہ آتا ہے، عشق مصطفیٰ میں، خوف خدا میں رونے کے جو مزہ ہے نا، وہ قہقے لگانے سے بڑھ کر ہے۔ اور خوف خدا سے جب آنسو بہائیں گے تو انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا، گناہوں کا میل دور ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند، آپ کے شہزادے اور اللہ کے نبی، ان کے بارے میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آپ گھر سے چلے گئے، بہت تلاش کیا تو ایک قبر پر روتے ہوئے پائے گئے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے امی نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو، کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آگ کا جنگل ہے جس کی تپش ختم نہیں ہوتی، اور اس کی تپش ختم ہوتی ہے آنسو بہانے سے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روتے رہو بیٹے، روتے رہو۔ اللہ اکبر۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین۔ اللہ کے فرشتے معصوم وہ خوف خدا سے، خوف جہنم سے روتے ہیں، اور انبیاء جو کہ معصوم ہیں وہ خوف جہنم سے روتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمیں کچھ توجہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، علم دین کی بھی کمی ہے، معلومات کی بھی کمی ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں امان عطا فرما دے۔ جہنم میں لے جانے والا ایک عمل، اس میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، جہنم کے خطرات، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں۔ بنیادی جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے وہ تو کفر ہے، شرک ہے، اور بقیہ بہت سارے گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے اس پر جہنم کا استحقاق ہے، اللہ کی پناہ۔ یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔
ترجمہ کنز الایمان، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یتیموں کا مال ناحق کھانا، اس کا کوئی سامان اس پر قبضہ کر لینا، زمین پر قبضہ کر لینا، مکان پر قبضہ ناحق طریقے سے کر لینا، اس کو جھڑکنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو ایذا پہنچانا، برا سلوک کرنا، یہ سب حرام ہیں اور گناہ کی باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کی سزا جہنم کا عظیم عذاب ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ اور بہت سارے خاندانوں میں جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ والد کا انتقال ہو گیا تو اب بھائی آپس میں کاروبار کمبائن کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی بالغ نابالغ سب چل رہے ہوتے ہیں، بہنوں کو میراث نہیں دیتے، بھائیوں کو میراث نہیں دیتے، کوئی مانگے تو اس کو وہ ایک بد اخلاقی قرار دیتے ہیں، لڑائی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو وہ بھی توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔